बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आजकल की नस्ल नामहरम की मोहब्बत को लाजिम व मुल्जिम समझने लगी है और हर एक को लगता है कि उसकी मोहब्बत सच्ची है और उससे मोहब्बत करने वाला भी सच्चा है। मगर एक बात कोई समझने को तैयार नहीं होता कि एक सच्चे और मुखलिस इंसान को कभी पर्दा उतारने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो इज़्ज़त व नामूस को रोंदता है। समझ तब आती है जब पानी सर से गुजर जाता है और कोई उम्मीद या सहारा बाकी नहीं रहता। मैं भी आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं मामूल के मुताबिक अपनी दुकान के बाहर गुलाब के फूल की कलियां पे लाए बैठा था। ताज़ा कली पर पानी छिड़कते हुए मैं जवान लड़के लड़कियों का मुंतज़िर था, क्योंकि ये 14 फरवरी का दिन था और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम तबाह होने की वजह से वैलेंटाइन डे जवान लड़के लड़कियां बहुत शौक से मनाते थे। मैं हर साल एक गुलाब की कली 200 रुपये में बेचकर ही ढेरों पैसे कमा लेता था। आज भी मुझे ज़्यादा वक्त इंतज़ार नहीं करना पड़ा और चंद लड़के मेरे पास आए और गुलाब की ताज़ा कलियां खरीद कर ले गए। कुछ देर बाद वक्फे से लड़के लड़कियां आते और गुलाब की कली खरीद कर ले जाने लगे। मुझे हर बार की तरह आज भी एक बड़ी तादाद को फूल खरीदता देखकर अफसोस हो रहा था कि यह दिन जो हमारे मज़हब में भी हराम है, इसको इतनी अकीदत से मनाया जा रहा था। और सच तो ये था कि हम फूल बेचने वालों को भी सिर्फ पैसा कमाने की लालच थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरे पास एक लड़की आकर रुकी। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरी आंखें फटने वाली हो गई। वो कमसन सी निहायत खूबसूरत लड़की थी, मगर उसका लिबास निहायत चुस्त और नामुकम्मल था। उसके बढ़ना बाजू सबको मुतवज्जो कर रहे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस लड़की की उम्र बमुश्किल 16 बरस थी, मगर उसका नामुकम्मल लिबास और आंखों की चमक बता रही थी कि वो भी वैलेंटाइन डे मनाने के लिए खसूसी तैयारी करके आई थी। उस लड़की ने एक गुलाब की कली उठाकर मुझसे कीमत पूछी। उसके चेहरे की शर्मीली मुस्कुराहट से मुझे अंदाजा हो गया कि उसका ये बिल्कुल पहला तजुर्बा था, जिसकी वजह से जोश उसके चेहरे पर नुमाया हो रहा था। मैंने कली की कीमत बताई तो उसने बिला झिझक 200 रुपये निकाल कर मुझे पकड़ाए और गुलाब की कली को सूंघते हुए इत्मीनान से सर हिलाया। मैंने चोर नज़रों से इर्द गिर्द गुजरते मर्दों और लड़कों को देखा जिनकी नज़रें उस लड़की पर जमी थी। लड़की ने जाली का बराए नाम दुपट्टा एक कंधे पर टिकाया हुआ था और उसका गला भी बहुत गहरा था। मुझे हैरत होने लगी कि उस लड़की को अपने बढ़ना वजूद पर जमी हवस बड़ी नज़रों की ना कोई परवाह थी, ना उसे एहसास हो रहा था कि वो मर्दों की तवज्जो छीन रही है। मेरे दिमाग में वो खबरें गर्दिश करने लगी जिनमें लड़कियों की ज़बरदस्ती इज़्ज़तें लूट कर मार दिया जाता है। यकीनन उनमें से 90% लड़कियां ऐसा लिबास पहनकर मर्द के अंदर के शैतान को खुद जगाती होंगी, मगर उन लड़कियों को पर्दे की अहमियत का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। वो लड़की गुलाब की कली लेकर जाने लगी तो न जाने क्यों उस पर टिकी बेशुमार नज़रों से घबराकर मैं उठ खड़ा हुआ और अपनी दुकान पर बैठे लड़के से उन फूलों की हिफाजत करने का बोलकर मैं तेज़ी से उस लड़की के पीछे जाने लगा। मुझे अपना आप उस वक्त मज़ाक़ा ख़ेज़ लग रहा था कि एक ऐसी लड़की जो बज़ाते खुद अपने आप को दावत नज़ारा बनाए मर्दों के दरमियान घूम रही थी और जिसने एक नामहरम के लिए गुलाब ख़रीदा था, मैं उसकी इज्जत जाने के खौफ से मरा जा रहा था। मगर मैं तब ना खुद को रोक पा रहा था, ना मैं कुछ सोचने समझने की हालत में था। वो लड़की चलते चलते एक गली में दाखिल होगी। मैं भी कदम बढ़ाए उसके पीछे जा रहा था जब अचानक मैं ठिठक कर रुका। उस गली में सामने तकरीबन 10 लड़के लड़की के पास आकर रुके थे। उन सबके हाथों में 16 गुलाबों के दस्ते थे। मैं ठिठक कर उन लड़कों को देख रहा था। लड़कों के हुलिये खास शरीफाना ना थे और उस वक्त गली में भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने देखा कि वो लड़की परेशान हो गई थी, मगर शायद वो उन्हें जानती थी, इसलिए वो वहीं पर रुकी रही। मैंने कदम बढ़ाकर एक दीवार के पीछे छुपते हुए कान लगाए तो लड़कों की बात पर मुझे बेसाख्ता झटका लगा था। वो बोल रहे थे कि आज तुम्हें हम में से किसी एक को ज़रूर चुनना होगा। अब हम मज़ीद तुम्हारे नखरे और ड्रामा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कितने रोज़ से तुम पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम जानती हो कि हम दोस्त हैं, मगर तुम्हारी खातिर हम आपस में भी कई बार लड़ते हैं। वो सब लड़के उस 16 साला खूबसूरत लड़की के गिर्द घेरा डाले खड़े हुए थे, जैसे आज उसे वहाँ से जाने नहीं देंगे। वो लड़की परेशान हुई थी। हर लड़के का कहना था कि उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उस लड़की को अपनाना चाहता है। वो सब उससे अपने गुलाब लेने की जिद कर रहे थे। मैं परेशान हो गया और इससे पहले कि मैं जाकर उस लड़की की मदद करता, उस लड़की के अल्फाज ने मेरे कदम रोक लिए। वो लड़की एतमाद से बोली थी कि दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। तुम सबका एक साथ मेरी तरफ आना मुझे परेशान करता है। मैं तुम्हें वाज़ेह अल्फाज में बता चुका हूँ कि मुझे एक लड़के से मोहब्बत है जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ
اور میں کل ہی اسے دیکھ کر اپنی محبت کا اظہار کروں گی۔ اس لڑکی کے جملے مجھے مایوس کر گئے۔ وہ لڑکی خود کو بہت پاکیزہ ثابت کر رہی تھی اور ان سب لڑکوں کو صاف جواب دیتے ہوئے اپنی طرف سے وہ ایمانداری کا مظاہرہ کر رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی وہ ایک دوسرے لڑکے کا ذکر جس عقیدت سے کر رہی تھی، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی عزت داؤ پر لگا رہی ہے۔ اور اس لڑکی کے یہی جملے ان لڑکوں کو بھی ہنسنے پر مجبور کر کے تھے۔ وہ تمسخر سے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکے نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جس لڑکے سے آج تم ملنے جا رہی ہو کیا وہ بہت شریف ہے اور تمہارے لیے مخلص ہے؟ یہ تمہارا خواب ہے۔ اگر تمہیں ہم فلرٹی اور لڑکیوں کے دلوں سے کھیلنے والے لگ رہے ہیں تو وہ لڑکا بھی تمہیں صرف استعمال کر رہا ہوگا۔ وہ لڑکے اپنی حقیقت خود اس لڑکی پر واضح کر رہے تھے، مگر وہ لڑکی غصے سے بولی کہ وہ لڑکا ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ تم سب سے الگ ہے اور نہ ہی مجھے تنگ کرتا ہے، نہ ہی میرا راستہ روکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی محبت سچی ہے۔ یہ اس کی دی ہوئی عزت ہے کہ آج میں اسے یہ خوشی دینا چاہتی ہوں، اور اس کی محبت کا جواب محبت سے ہی دینا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکے اس لڑکی کے جواب پر ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے۔ لڑکوں کی حرکت مجھے مشکوک لگ رہی تھی، مگر میں تو اس لڑکی کے الفاظ اور اس کے اعتماد پر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کیسے لڑکیاں بے وقوف بنتی ہیں اور کیسے میٹھی باتوں کے جال میں پھنستی ہیں، جیسے وہ لڑکی ان لڑکوں کے سامنے اپنی عزت کا خود تماشا بنائے ایک لڑکے کا مسلسل دفاع کر رہی تھی، جبکہ اس لڑکے سے نہ اس کا کوئی محرم رشتہ نہیں تھا۔ مجھے اس وقت اتنی مایوسی ہوئی کہ میں ان لڑکوں کی مشکوک حرکتوں کو بھی نظر انداز کر گیا اور وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا اور کیا نہیں، حالانکہ میں اس لڑکی کے پیچھے اسی لیے گیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کر سکوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا یہ خیال نہایت فضول تھا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت یوں گلیوں میں اچھالتی پھر رہی تھی اور اتنے اعتماد سے حرام محبتوں کی بات کر رہی تھی، اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا ایک مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا دل اتنا برا ہوا کہ میں وقت کی نزاکت کو بھی بھلا گیا، حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان لڑکوں کے اشارے کرتے دیکھا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا اس وقت گلی میں کوئی نہیں سوائے ان 10 لڑکوں کے۔ وہ لڑکے اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ان لڑکوں کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے، مگر میں بے حصہ واپس پلٹ گیا اور جا کر اپنی دکان سنبھال لی، اور میری دکان پر کام کرنے والا لڑکا وہ کلیاں 200 روپے کی بیچنے لگا، جبکہ مجھے اپنی بہنوں کا خیال آیا۔ میں 2 جوان بہنوں کا بھائی تھا، میری بہنیں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اپنے والد کے بعد میں نے اپنی ان بہنوں کو باپ کی طرح پالا تھا۔ میری عمر 30 کے قریب تھی، مگر آج تک میں نے شادی نہیں کی تھی، کیونکہ میں اپنی بہنوں کو کامیاب انسان بنا کر ان کی اچھے گھروں میں شادیاں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر اپنی بہنوں کو میں اعلیٰ تعلیم دلوا رہا تھا۔ میری ایک بہن ڈاکٹر تھی اور اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی، مگر دوسری بہن بھی ماسٹرز کر رہی تھی۔ میرا دل یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ میں نے اپنی بہنوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اور اگر میری بہنیں بھی اسی طرح ویلنٹائن ڈے مناتی دوسرے لڑکوں پر اپنی محبتیں نچھاور کرتی پھریں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میرے لیے یہ تصور بھی تکلیف دہ تھا کہ میری بہنوں پر کوئی نامحرم مرد نظر ڈالے۔ آج اس لڑکی کو دیکھ کر میں بہت بے چین ہونے لگا۔ مجھ سے دکان میں زیادہ وقت نہیں بیٹھا گیا تو میں وقت سے گھر چلا گیا۔ تیز قدموں سے گھر جاتے ہوئے میں بار بار سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میری بہنیں گھر آئی ہوں گی یا نہیں۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ ویلنٹائن کے روز میری بہنیں گھر پر ہوتی تھیں یا نہیں۔ مجھے اپنی بہنوں پر اندھا اعتماد تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جب معاشرے میں ہر طرف برائی پھیل رہی ہو تو اعتماد کرنا اچھی بات ہے، مگر احتیاط کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں گھر پہنچا تو چھوٹی بہن کچن میں کام کر رہی تھی اور میری ماں تسبیح کر رہی تھی۔ میں نے دوسری بہن کے بارے میں پوچھا تو میری ماں نے بتایا کہ اس کی ہسپتال میں ڈیوٹی ہے، اس لیے وہ گھر نہیں آئی۔ میں بے چین سا ہو گیا اور چھوٹی بہن کو بلا کر اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کس وقت گھر آتی ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تمہاری بہن دن ڈلنے سے پہلے آ جاتی ہے، مگر بڑی کی ہاؤس جاب چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر رات کو یا دن کو ہسپتال میں ہی موجود رہتی ہے۔ یہ سن کر نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ اچانک میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا، آج تم مجھے کھانا پیک کر دو، میں ہسپتال میں بڑی بہن کو کھانا دے کر آتا ہوں۔ میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ہسپتال میں موجود تھی یا پھر نہیں۔ پہلی بار ویلنٹائن ڈے پر گلاب خریدنے والے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے اپنی بہنوں سے ڈر لگا۔ میری ماں خوش ہونے لگی، مجھے دعائیں دینے لگی، انہیں لگا کہ میں اپنی بہن کا خیال کر رہا ہوں، جبکہ میں تو اپنی بہن کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ اس روز کھانا لے کر جب میں ہسپتال پہنچا تو میری بہن مصروف سی مریضوں کو چیک کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں سکون اترا تھا،
مجھے اپنی بہنوں پر فخر ہونے لگا۔ مجھے ان لڑکیوں پر افسوس ہوا جن کے بھائی اور والد ان کا پیٹ پالنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں، اور وہ ایک ہی دن میں نامحرم محبتوں کے صدقے باپ بھائی کی محنت پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں کو باعزت اور اپنی جگہ پر دیکھ کر بھی بے سکون ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں بار بار اس کمسن لڑکی کا خیال آ رہا تھا جو 10 لڑکوں کے درمیان گری ہوئی تھی۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ اس وقت میں نے لڑکی کو 10 لڑکوں کے گھیرے میں اکیلا کیسے چھوڑ دیا تھا۔ اگلے روز میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ میری دکان پر میرا پرانا کلاس فیلو آیا۔ اسے اتنے وقت بعد دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں اسے اپنائیت سے ملا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے مجھ سے بات کر رہا تھا، مگر مجھے ایسا لگا جیسے اس کی مسکراہٹ میں پھیکا پن تھا اور وہ پریشان سا نظریں گھما رہا تھا۔ میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بکھلا کر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دکان میں بیٹھے لڑکے کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ میں نے بہانے سے اس لڑکے کو چائے لینے کے لیے بھیج دیا اور اپنے دوست سے بولا کہ تمہیں اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، ہم دوست نہیں بھائی ہیں اور پرانی جان پہچان ہے۔ میری بات سن کر وہ بے ساختہ آنکھیں گیلی کر گیا اور بولا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری چھوٹی بہن کل سے غائب ہے اور میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ بہت معصوم ہے اور آج کل کے حالات کا تو تمہیں اندازہ ہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور اسے تفصیلات پوچھنے لگا کہ اس کی بہن کیسے غائب ہوئی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ کل میری بہن اپنی دوست کی سالگرہ پر گئی تھی، مگر پھر شام ڈلنے تک وہ واپس نہیں آئی۔ تو میری ماں نے مجھے بتایا۔ میں اسی وقت تھکا ہارا گھر پہنچا تھا۔ فوراً بھاگ کر بہن کی دوست کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ اس کی دوست گھر پر موجود نہ تھی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن کو بہت کالز کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ رات تک میں بھاگتا رہا اور اس کی دوستوں سے پتہ کرتا رہا، مگر مجھے ہر طرف سے مایوسی حاصل ہوئی۔ وہ بولا کہ میں نے ہر جگہ چھان ماری، گلی محلوں میں بھی دیکھ لیا، اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ میری بہن پر شک کریں گے، کیونکہ کل 14 فروری تھا اور 14 فروری کے دن بہت سے ایسے واقعات و حادثات ہوتے رہتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں میری بہن معصوم ہے۔ ہمارا گھر بہت دور ہے۔ اپنی بہن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گیا ہوں۔ ایک امید سی ہے کہ شاید میری بہن راستہ بھٹک گئی ہو اور مجھے کہیں مل جائے۔ وہ مجھے اتنا بتا کر بے بسی سے رونے لگا۔ مجھے اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ بہنوں کے بھائی اپنی بہنوں کی چھوٹی چھوٹی پریشانی پر کس طرح بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس بھائی نے بھی اپنی بہن کو بہت پیار اور حفاظت سے رکھا ہوگا، مگر آج اس کی بہن غائب ہو چکی تھی اور پچھلی ایک رات سے وہ گھر پر نہیں آئی تھی۔ اس کا گھبرانا اور بے بس ہونا مجھے بھی اداس کر گیا۔ میں نے دوست سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے تمہاری بہن کا کچھ پتہ چلے تو میں ضرور بتاؤں۔ تم اپنی بہن کا حلیہ وغیرہ مجھے بتا دو۔ بازار میں بہت سی لڑکیاں آتی جاتی ہیں، شاید میں نے اسے دیکھا ہو۔ میرے دوست نے میری بات پر جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور موبائل سے تصاویر چھانتے ہوئے وہ بولا کہ میں تمہیں اپنی بہن کی تصویر دکھا دیتا ہوں۔ میری بہن پردہ نہیں کرتی، مگر وہ ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھتی ہے۔ اگر تمہیں ایسی لڑکی کل کہیں نظر آئی ہے یا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ جب اس نے مجھے تصویر دکھائی تو میں دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہ وہی 16 سالہ لڑکی تھی جو سرخ نامکمل لباس میں میرے پاس آئی تھی، جبکہ میرا دوست بول رہا تھا کہ وہ چادر اوڑھے رکھتی ہے۔ مجھے یہ سوچ کر تکلیف محسوس ہوئی کہ جو بھائی ایک پوری رات سے اپنی بہن کے پیچھے خوار ہو رہا تھا، اس کی بہن پردہ اتارے کل نامحرم مردوں کے لیے دعوت بنی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے دوست کو یہ بتاتے ہوئے پریشانی ہونے لگی کہ میں نے اس کی بہن کو ایک بند گلی میں 10 لڑکوں کے درمیان گرا ہوا دیکھا تھا، مگر میں اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے اپنی حرکت پر ویسے بھی شرمندگی تھی اور میرا دوست شاید یہ بات برداشت نہ کر سکتا۔ ایک بھائی کے لیے یہ بات نہایت تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ میں اپنی بہنوں کے بارے میں ایسی کوئی بات تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تفصیلات کو ایک طرف رکھ کر مختصر الفاظ میں اپنے دوست کو بتایا کہ تمہاری بہن کل میرے پاس گلاب خریدنے آئی تھی، اس کے بعد وہ ایک گلی میں چلی گئی۔ اس کے بعد کی تفصیلات میں نہیں جانتا۔ میرا دوست گلاب خریدنے کی بات پر ایک پل کے لیے ساکن سا ہوا تھا، پھر وہ بے چینی سے پوچھنے لگا کہ اس کی بہن کس گلی میں گئی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ گیا اور اسے اسی گلی میں لے گیا۔ میرا دوست پریشانی سے بولا کہ اس گلی میں تو ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتا، شاید میری بہن کی کوئی دوست رہتی ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میری بہن اس گلی میں کیوں آئی تھی۔ میرا دوست بھلے نہیں سمجھا تھا، مگر میں سمجھ چکا تھا۔ اس کی بہن یقیناً اسی لڑکے کے لیے وہاں آئی تھی جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اس کے بعد پورا ہفتہ میں اپنے دوست کے ساتھ نہایت ایمانداری سے ہر طرف اس کی بہن کو تلاش کرتا رہا۔
میرے دوست کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے 10 لڑکوں میں سے ان لڑکوں کو بھی تلاش کیا جن کے چہرے میں دیکھ چکا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس گلی میں ان میں سے کوئی نہیں رہتا تھا۔ اور وہ لڑکی جس کے پاس جا رہی تھی، بدقسمتی سے میں اس لڑکے کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ 1 ہفتہ تلاش کرنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال سر اٹھانے لگا کہ وہ لڑکی کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہے اور شاید اب تک اس کی لاش کسی ویرانے میں پھینکی جا چکی ہوگی، مگر میں اپنے دوست کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی معصوم بہن کے لیے ایسا وہ سن بھی نہ سکتا۔ میں ان دنوں گھر میں بھی اپنی بہنوں کے لیے نہایت محتاط سا ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ کا کئی بار شکر ادا کیا کہ میری بہنیں میری محبت اور محنت کی لاج رکھ رہی تھی اور انہوں نے میرا سر کبھی جھکنے نہیں دیا تھا۔ ایک روز میرا دوست میرے پاس نہیں آیا تو میں پریشان ہو گیا، اور جب میں اپنے دوست کے پاس پہنچا تو مجھے جھٹکا لگا۔ وہ چلتی پھرتی لاش لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس سے اس کی بہن کے بارے میں پوچھا تو رونے لگا، شرمندگی سے بولا کہ میری بہن مل گئی ہے مگر وہ بہت زخمی ہے اور میں بدنصیب اتنی ہمت بھی نہیں رکھتا کہ اسے ہسپتال لے جاؤں۔ مجھے شرم آ رہی ہے، میں لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہوں۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں اس کمسن لڑکی کا سراپا گھوم رہا تھا جس کے شفاف چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس وقت اس بدنصیب لڑکی کی اس حرام محبت کا انجام جانتا تھا۔ ہر لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے محبت کرنے والے لڑکا وفادار ہے۔ شاید کچھ لڑکے وفادار بھی ہوں، مگر میں نہیں مانتا تھا کہ 14 فروری کے روز گلابوں کے تبادلے کرنے والے اور تنہائی میں ملاقاتیں کرنے والے کبھی وفادار یا ایماندار ہو سکتے ہیں۔ میرا دوست بری طرح رو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلی رات اسے بہن کے نمبر سے میسج ملا، وہ ایک جگہ پر بلا رہی تھی۔ جب وہ بھاگا وہاں پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا، صرف اس کی بہن پڑی تھی جو نہایت بری حالت میں تھی۔ وہ اپنی بہن کو رات کے وقت خاموشی سے اپنے گھر لے آیا، مگر اب ہاتھ پیر پھلائے بیٹھا ہوا تھا۔ بتا رہا تھا کہ اس کا بوڑھا باپ دل کا مریض ہے اور مزدوری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو اپنی بہن کے بارے میں نہیں بتا پا رہا تھا، اور اس کی ماں جو بلڈ پریشر کی مریضہ تھی پچھلے 1 ہفتے سے اپنی طبیعت خراب کیے پڑی تھی۔ اس کی بہن لاوارث لاش کی طرح ایک کمرے میں پڑی ہے، اور اب وہ بھائی پریشان سا بیٹھا تھا کہ اسے کیسے اکیلے سنبھالے۔ میں نے ہمدردی سے دوست کو کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں اپنی بہن کو لے آتا ہوں، جو ڈاکٹر ہے وہ چیک اپ کر لے گی۔ میں نے اسی وقت اپنی بہن کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ رات بھر کی اس کی ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ صبح صبح گھر آ کر آرام کر رہی تھی، مگر میرے کہنے پر وہ فوراً تیار ہونے لگی۔ میں گھر گیا اور اپنی بہن کو اپنے دوست کے گھر لے آیا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میری بہن نے اندر جا کر اس کی بہن کا چیک اپ کیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی بہن کو لے کر گھر آ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا اس لڑکی کی حالت کیسی تھی، میں متجسس تھا، مگر اپنے دوست سے یا اپنی بہن سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی میری بہن 2-3 بار لڑکی کا علاج کرنے گئی، مگر میں اپنی بہن سے کوئی تفصیلات نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ ایک بار پوچھنے پر بھی میری بہن نے سرسری لہجے میں کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ مگر ایک روز اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میں اپنی بہنوں کے کمرے کے آگے سے گزرا تو مجھے ان کی کچھ باتیں سنائی دیں جن پر میں بے ساختہ رک گیا۔ میری ڈاکٹر بہن دوسری بہن کو اس لڑکی کے بارے میں بتا رہی تھی اور افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ میری دوست کی بہن نے میری بہن کو اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ وہ بری طرح روتی رہتی تھی، پچھتاوے کا شکار تھی اور معصوم سی لڑکی تھی وہ، مگر نہایت خوبصورت ہونے کی وجہ سے اکثر کچھ لڑکے اس کا راستہ روکنے لگے، اس سے جھوٹی محبت کے دعوے کرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ شروع میں سب کو نظر انداز کرتی رہی۔ وہ 10 دوست تھے اور سب اس کا اکثر راستہ روکتے تھے، مگر وہ لڑکی ان کو توجہ نہیں دیتی تھی۔ ایک روز 10 لڑکوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو لڑکی کو ایک انجان لڑکے نے ان سے بچایا اور اسے حفاظت سے گھر پہنچایا۔ وہ لڑکی اس کی مشکور ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہر دن اکثر وہ لڑکا اسے نظر آنے لگا۔ ایک روز اس لڑکے نے جب لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر گئی، کیونکہ وہ وہی تھا جس نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی اور اسے فحش لڑکوں سے بچایا تھا۔ اور روزانہ ملنے لگے، نمبروں کا تبادلہ ہوا اور فون پر بھی بات کرنے لگے۔ اس لڑکی نے میری بہن کو بتایا کہ وہ لڑکا شریف تھا اور اس سے کبھی کوئی ایسی ویسی نازیبا بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کبھی اکیلے میں ملنے کی خواہش کرتا تھا۔ مگر 14 فروری سے کچھ روز پہلے وہ اچانک ضد کرنے لگا اور بولا کہ وہ صرف ایک بار اس لڑکی سے 14 فروری کے روز ملنا چاہتا ہے۔ وہ صرف اسے تحفہ دینا چاہتا تھا، اس کی نیت بری نہ تھی۔ وہ لڑکی اس کے لیے تیار ہوئی اور ایک گلاب کی کلی لے کر اسے ملنے چلی گئی، مگر گلی میں ان فحش لڑکوں نے اسے گھیر لیا اور ان سے زبردستی کرنے لگے۔ جب اس نے مسلسل انکار کیا تو وہ لڑکے اسے گھسیٹتے ہوئے ایک خالی گھر میں لے گئے اور اسے وہاں بند کر دیا۔ ایک پورا دن وہ لڑکی اس گھر میں بند رہی اور پھر اگلے روز اس لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے کسی نے اسے اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لڑکی منہ بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے
آواز نہیں نکال پائی اور مرد کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی۔ پھر وہ جتنے روز وہاں رہی اسی طرح اسے روزانہ لڑکے اپنی درندگی کا نشانہ بناتے رہے، مگر 7ویں روز جب اسے بے ہوش پا کر وہ لڑکے کمرے میں بیٹھے ہنس بول رہے تھے، چکراتے سر کو ہلاتے ہوئے جب اس لڑکی کی آنکھوں سے پٹی ہٹی تو اسے پتا چلا کہ اس کی عزت لوٹنے والے وہی 10 لڑکے تھے جو اس کا راستہ روکتے تھے۔ انہیں بد دعائیں دینے لگی، مگر تب اس کی نظر ان لڑکوں میں موجود ایک لڑکے پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ اس سے محبت کا دعوے دار وہ شریف لڑکا بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور اس پر ہنس رہا تھا۔ اس کی عزت لوٹنے والوں میں اور اسے ذلیل کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ اس روز ان لڑکوں کی باتوں سے اس لڑکی پر انکشاف ہوا کہ وہ سب آپس میں دوست تھے اور ان کی ایک شرط لگی ہوئی تھی کہ ان میں سے جو بھی اس لڑکی کو اپنی طرف مائل کر لے گا وہ جیت جائے گا۔ شرط پر عمل کرنے کے لیے باقی سب لڑکے اس کا راستہ روکتے رہے، جبکہ وہ ایک لڑکا الگ انداز سے اس کے سامنے آیا اور اس کا دل جیت کر اسے اپنی طرف مائل کر لیا۔ ان لڑکوں کو چھیڑنا اور اس لڑکے کا بچانا بھی ڈرامہ تھا اور اس لڑکے کا عزت دینا اور محبت کی باتیں کرنا بھی جھوٹ تھا۔ شرط جیتنے کے بعد اس لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے ان لڑکوں کی نیت بدل گئی تو انہوں نے اسے اغوا کیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ اس وقت کمرے میں بیٹھے وہ لڑکا ہنستے ہوئے شرط جیتنے پر سب سے پیسہ وصول کر رہا تھا اور وہ لڑکی ذلت سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ موت کی دعائیں کرنے لگی۔ بد کردار لڑکیاں بھی ایسی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ پھر وہ تو شریف تھی لیکن نادان تھی جو جھوٹی باتوں میں آ گئی۔ اسے تب احساس ہوا کہ اس کے سامنے ہنستی بولتی ویلنٹائن ڈے کی تیاریاں کرتی اس کی دوستیں اس روز شاید ایسی اپنی عزتیں گنواتی تھیں اور اس چیز کو محبت کا نام دیتی تھی۔ ہر سال نہ جانے کتنی لڑکیوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر لیک ہو جاتی ہیں، مگر پھر بھی ہر بار نادان لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ اس کی محبت کا دم بڑھنے والا ان باقی لڑکوں سے الگ ہے۔ اس لڑکی کو بھی استعمال کرنے کے بعد ان لڑکوں نے کسی ناکارہ وجود کی طرح ایک ویرانے میں پھینکا اور آخری مہربانی کے طور پر اس کے موبائل سے اس کے بھائی کو فون کر کے بلا لیا۔ میری بہن بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی اب پچھتاوے کا شکار ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے اور حرام محبتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ سبق سیکھ چکی تھی، بہت دیر ہو گئی تھی۔ ایسے حادثات سے گزرنے والی لڑکیاں یا ذلت سے مر جاتی ہیں یا عادی ہو جاتی ہیں اور فحاشی کی عادت اپنا لیتی ہیں، یا پھر زندہ رہ کر بھی ساری عمر سر نہیں اٹھا پاتی۔ اور یہاں قصوروار کوئی ایک نہیں ہے، قصور اس معاشرے کا بھی ہے جس میں یہ برائی اب معمولی سمجھی جاتی ہے۔ قصور ان لڑکیوں کا بھی ہے جو نامحرم کی محبت کو سب کچھ مان لیتی ہیں۔ قصور ان لڑکوں کا بھی ہے جو معصوم لڑکیوں کو ورگلا کر ایسے راستوں پر لاتے ہیں، اور قصور ان گھر والوں کا بھی ہے جو بد احتیاطی سے اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے دیتے ہیں۔ اور مجھے لگا کہ اس حادثے میں میں بھی قصوروار تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس روز اس لڑکی کو اکیلا چھوڑ دیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ میں اسے بچا لیتا، تب بھی وہ نہ سنبھلتی جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے اس دھوکے باز لڑکے کا اصل روپ نہ دیکھ لیتی۔ یہاں ہر لڑکی کو لگتا ہے کہ ان کی محبت سچی ہے۔ میں ان لڑکیوں سے ایک ہی بات کروں گا کہ محبت کا کوئی وجود نہیں۔ کسی کا پسند آ جانا برا نہیں ہے، لیکن پسندیدگی کے بعد ملاقاتیں اور بات چیت بری ہے۔ پسندیدگی کا حل صرف نکاح ہے۔ اگر اللہ نے فرما دیا کہ نامحرم سے ملنا بولنا حرام ہے تو بے شک اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہی ہماری کامیابی اور حفاظت ہے۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔